अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में बदरूहों की दहशतनाक और भयानक रोदात जिन्होंने गांव वालों को खौफजदा कर दिया था। ये ख्वाब नहीं था, मैंने जागती आंखों के साथ उसे सामने के रोशनदान में से रोशन जर्रों की शक्ल में कमरे में आते हुए देखा था। ये सच है, उस वक्त मैं बिस्तर पर दराज था मगर मेरी आंखें वाह थीं। फिर देखते ही देखते उसका वजूद इंसानी रूप धार गया और निहायत खूबसूरत लड़की के रूप में मेरे सामने वो आ मौजूद हुई। मगर उसके खूबसूरत जिस्म से ताफून उठ रहा था कि मुझे मजबूरन सरहाने के नीचे से रुमाल निकाल कर नाक पर रखना पड़ा। उस ताफून ने ही मुझे इस बात का एहसास दिला दिया था कि रात के वक्त चुड़ैलें चिमगादड़ों का रूप धार कर अपने ठिकानों से निकलती हैं। गो वो चिमगादड़ का रूप लेकर कमरे में नहीं आई थी और फिर मैंने देखा वो हसीन चेहरा आहिस्ता आहिस्ता बदसूरती और भयानकपन में तब्दील होने लगा था। उसकी मोटी मोटी आंखें अंदर को धंसने लगी थीं और दांत किसी खंजर की शक्ल में नुमायां हो रहे थे। चेहरे की रंगत स्याह पड़ने लगी थी। ये सब देखते हुए कौन होगा जो अपने हवास पर काबू रख सके। मेरा हाल भी उस वक्त काबिले दीद था। खौफ के मारे मुंह खुला पड़ रहा था और दिल की धड़कन इस हद तक बढ़ गई थी कि मुझे यूं महसूस हुआ था कि अभी सीना फाड़कर बाहर निकल आएगा। कानों में शाई शाई होने लगी और फिर अचानक मेरा हाथ सरहाने वाली दीवार की तरफ उठा जिसकी कील पर तस्बीह लटक रही थी और मैंने तस्बीह को पकड़ लिया। बस फिर क्या था, उस चुड़ैल के मुंह से एक भयानक चीख निकली और वो पलक झपकते ही चमगादड़ का रूप धार कर रोशनदान से निकल भागी और मेरे हवास आहिस्ता आहिस्ता बहाल होने लगे। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। मेरी आदत थी सोने से पहले ही 4 या 5 तस्बीहां पढ़कर सोया करता था। इस तरह मुझे सुकून मिल जाता था। मैं बीए का तालिब इल्म हूँ। उस मकान में आए हुए मुझे 20 दिन हुए थे। मैं गाँव से पढ़ने के लिए शहर आया था। मेरा ताल्लुक खाते पीते घराने से था मगर मैं बचपन से ही कंजूस वाक़ हुआ था। अगर चाहता तो शहर में कॉलेज के करीब ही कोई अच्छा सा मकान किराए पर ले सकता था, मगर मैंने बचत की और दूसरी बात ये थी कि मेरे साथ औरंगज़ेब भी गांव से आया था जो महंगे मकान का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके मजबूर करने पर ही हमने शहर से कुछ फासले पर इस बस्ती में ये मकान पसंद किया था। वैसे मकान कुशादा, साफ़ सुथरा और हवादार था। कॉलेज आने जाने में कोई दुश्वारी न थी। बस्ती से कोई 250-300 गज़ के फासले पर बड़ी सड़क थी जहाँ से हर 5 मिनट के बाद बस मिल जाती थी और ये खुशगवार सफ़र सबके लिए आसान हो जाता था। बस्ती के करीब से ही एक नदी भी गुजरती थी और वहाँ से ज़रा हटकर नदी किनारे हिंदुओं का एक शमशान घाट भी था जहाँ वो अपने मुर्दों को लाकर जलाया करते होंगे। मेरे कमरे का रोशनदान उस शमशान घाट की तरफ था। कल छुट्टी का दिन था। मैं और औरंगज़ेब घर पर ही थे। दोपहर का खाना खाकर टहलते हुए उस तरफ निकल गए जहाँ शमशान घाट था। वहाँ पुराने खंडर भी थे मगर अब उस शमशान घाट में किसी मुर्दे को लाकर नहीं जलाया जाता था। शायद काफ़ी अरसा पहले हिंदुओं ने किसी वजह से अपने मुर्दे यहाँ लाना छोड़ दिए थे। इसकी वाकई एक माकूल वजह थी जो बाद में सामने आई। शमशान घाट से ज़रा दूर एक धोबी से हमें ये बात मालूम हुई थी जो उस तरफ दूसरे धोबियों के साथ लोगों के कपड़े धो रहा था। ये एक उम्र रसीदा मगर मजबूत कद काठ का शख्स था। उसने हमें उस तरफ जाने से मना किया था मगर हमने उसकी नसीहत पर तवज्जो नहीं दी थी और शमशान घाट में दाखिल हो गए जिसकी चारदीवारी टूटी फूटी शक्ल में अब भी मौजूद थी। उस शमशान घाट में दाखिल होते ही हमें एक बूढ़े बरगद के दरख्त पर जो शायद 800-900 बरस से भी ज़्यादा पुराना होगा, हमें सैकड़ों की तादाद में चिमगादड़ें उल्टी लटकती नजर आईं। हम दोनों को शरारत सूझी। हमने पत्थर उठा उठा कर उन पर बरसाने शुरू कर दिए जिसके साथ ही एक शोर तूफान की मानिंद उठा और हम लोग खौफजदा हो गए। चिमगादड़ें इतनी तादाद में हमारे सरों पर शोर मचाते हुए उड़ रही थीं कि उनके वजूद ने सूरज की किरणों को भी ढांप लिया था और फिर हम उल्टे कदमों भाग उठे और शमशान घाट के बाहर आकर ही दम लिया। हमारा सांस बुरी तरह फूल रहा था और दिल की धड़कन बेकाबू हुए जा रही थी। हमें चिमगादड़ों पर बहुत गुस्सा आया और हमने दिल ही दिल में इस बात का फैसला कर लिया कि अगली इतवार को छर्रों वाली बंदूक लेकर आएंगे और इन चिमगादड़ों को ऐसा मज़ा चखाएंगे कि वो शमशान घाट को छोड़ भागेंगी। हमें वापस आता देखकर उस धोबी ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, क्यों बाबूजी,
کیا ہوا؟ اتنی جلدی کیوں واپس چلے آئے؟ خیریت تو گزری نا؟ اس کی باتوں کی چبھن کو ہم نے بری طرح محسوس کیا اور کچھ دیر بعد اسے میں نے جواب دیا، ہم اگلے اتوار کو پھر آئیں گے اور جن چڑیلوں سے تم نے ہمیں ڈرایا ہے نا ان کا مزاج بھی درست کر دیں گے۔ ہم بھی ہمت ہارنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی گھبرانے والے۔ میری اس بات کو سن کر وہ شخص سنجیدہ ہو گیا اور چند لمحوں کے بعد بولا، بابو جی ہماری مانو تو اپنے دل سے شمشان گھاٹ کی طرف دوبارہ جانے کا خیال نکال دو، وہاں داخل ہوتے ہوئے تو اچھوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ ارے وہ لوگ بزدل ہوتے ہوں گے، ہم بزدل ہرگز نہیں ہیں۔ تم دیکھ لو کہ اگلی اتوار کو ہم ضرور آئیں گے اور شمشان گھاٹ میں درختوں کے ساتھ لٹکی ہوئی جتنی بھی چمگادڑیں ہیں نا جنہیں تم چڑیلیں کہتے ہو بھون کر رکھ دیں گے۔ میں نے دیکھا اس شخص کے چہرے پر خوف کی علامتیں پیدا ہو گئیں اور کچھ دیر بعد ہم گھر لوٹ آئے اور پھر آج کی رات میں نے پورے ہوش و حواس میں ایک چڑیل کو دیکھا اور پھر رات بھر میں اچھی طرح سو نہیں سکا۔ دن چڑھنے پر جب میں اٹھا اپنے کمرے سے نکلا تو میں نے دیکھا اورنگزیب جاگ چکا تھا۔ ہم نے وضو کیا، گھر کو تالا لگا کر مسجد چلے گئے۔ راستے میں بس ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ واپسی پر بھی ہمارے درمیان کوئی خاص بات نہ ہوئی۔ دراصل اگر میں رات والی بات اورنگزیب سے کرتا تو وہ میری بات کا کبھی یقین نہ کرتا اور اسے میرے خواب سے تعبیر کرتا، مجھے بزدل سمجھنے لگتا۔ سو نماز کے بعد ہم لوگ گھر تو واپس آ گئے، پھر کپڑے بدل کر کالج جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ناشتہ ہم شہر کے ایک مشہور ہوٹل سے کیا کرتے تھے، وہاں کا کھانا بہت لذیذ اور مزیدار ہوتا تھا۔ اورنگزیب بڑی بے چینی سے چھٹی کا انتظار کر رہا تھا، مگر میں کچھ خوفزدہ تھا، اس لیے میں نے اورنگزیب پر اس بات کو ظاہر نہیں ہونے دیا، اور جب ایک دن اس نے مجھ سے چھرے والی بندوق خریدنے کی فرمائش کی تو میں نے بلا جھجک اسے پیسے دے دیے، لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور پھر اس نے اسلحے کی ایک دکان سے کارتوس والی بندوق خرید لی۔ میں کچھ حیران ہوا کیونکہ یہ بندوق بہت قیمتی اور مہنگی تھی، میرا خیال نہیں تھا کہ وہ یہ خریدے گا۔ میں اس سے بولا، اورنگزیب یہ تم نے اتنی مہنگی بندوق کیوں خریدی؟ چمگادڑوں کو مارنے کے لیے چھروں والی بندوق کافی نہیں تھی، اس لیے میں نے کارتوس چلانے والی یہ بندوق خرید لی تاکہ زیادہ سے زیادہ چمگادڑوں کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ اب میں اسے کیسے سمجھاتا کہ ہمارا واسطہ سچ مچ چڑیلوں سے پڑنے والا ہے۔ خیر ہم نے 2 شکاری چاقو بھی خرید لیے تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکیں۔ میری اس تیاری پر اورنگزیب کو حیرت ہو رہی تھی، مگر وہ خاموش تھا یا پھر وہ سمجھ گیا تھا کہ میں اندر سے خوفزدہ ہوں۔ ابھی ہم گھر پہنچے ہی تھے کہ مکان کے دروازے کے قریب دیوار کے ساتھ میں نے کسی کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس شخص نے کالا کمبل اوڑھ رکھا تھا، چہرہ بھی مکمل کمبل کے اندر چھپایا ہوا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ میں گھبرایا اور خوفزدہ ہو گیا۔ اورنگزیب نے اس شخص کی طرف زیادہ دھیان نہ دیا اور تالا کھول کر دروازے کو دھکیلتے ہوئے مکان میں داخل ہو گیا۔ اس کمبل پوش کو دیکھتے ہی نہ جانے کیا ہوا کہ میں اورنگزیب سے کچھ پیچھے رہ گیا، اور جب میں نے دروازے میں قدم رکھا تو اچانک اس شخص نے کمبل میں سے اپنا منہ باہر نکال لیا، تو مجھے یوں لگا جیسے میرے قدم زمین میں گڑ کر رہ گئے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سردی کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی سے گزر گئی۔ اس خوفناک شخص کا رنگ کالے کمبل کی طرح ہی کالا تھا، اتنے کالے تو حبشی بھی نہیں ہوتے ہوں گے۔ اس کی سیاہ رنگت پر سرخ انگارہ جیسی آنکھیں تھیں اور سیاہ چہرے پر ہونٹ کسی کبوتر کے لہو جیسے تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی ابھی کسی کا خون پی کر آیا ہو۔ مکان کے اندر قدم بڑھانا میرے بس میں نہیں تھا۔ وہ تو اورنگزیب کا بھلا ہو مجھے یوں خوفزدہ دروازے میں کھڑا دیکھ کر میری طرف چلا آیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی اس شخص نے جلدی سے اپنے چہرے کو دوبارہ ڈھانپ لیا اور اٹھ کر تیز تیز چلتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر اورنگزیب بھی پریشان ہو کر پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے بھائی، یہ تمہارا چہرہ دھواں دھواں کیوں ہو رہا ہے؟ کون تھا وہ کمبل پوش جس کی طرف میں نے کچھ زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، جو مکان کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا؟ اور تم مجھ سے کچھ دور پیچھے بھی رہ گئے تھے نا، میرے پیچھے کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اورنگزیب کی باتیں سن کر میں اس کے ساتھ ہی خاموشی سے مکان کے اندر چلا آیا، اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان چند گھڑیوں میں ہی برسوں کا بیمار میں لگنے لگا تھا۔ اورنگزیب نے جب میری یہ حالت دیکھی تو گھڑے میں سے ٹھنڈے پانی کا گلاس لا کر مجھے پکڑا دیا۔ پانی پینے کے بعد میری حالت کچھ سدھری، مگر اب میں اورنگزیب سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا تھا، مگر اس نے مجھ سے اپنی باتوں کا جواب طلب نہیں کیا۔ رات کو جب ہم عشاء کی نماز پڑھ کر آئے اور اپنے اپنے کمروں میں جانے لگے تو مجھے فوراً خیال آیا کہ میرے کمرے میں اکیلے سونے سے مجھے مزید ڈر محسوس ہوگا۔ میں نے اورنگزیب سے کہا، یار ایسا کرو، آج کی رات تو میرے کمرے میں ہی میرے ساتھ سو جاؤ۔
ہاں ہاں کیوں نہیں، میں بھی تم سے یہی کہنا چاہتا تھا، کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں آج تمہاری طبیعت کچھ زیادہ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ رات آرام سے بیت جائے گی۔ اورنگزیب اپنا سرہانہ اور کمبل اٹھا کر میرے پیچھے چلا آیا۔ ہم لوگ ساتھ ساتھ لیٹ گئے۔ کچھ دیر تو ہم خاموش رہے، لیکن مجھے اس بات کا احساس تھا کہ وہ بولے گا۔ ہاں بھائی، اب بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ مجھے کچھ تو سمجھ آ گئی ہے کہ اب تک مجھ سے تم کچھ چھپاتے آ رہے ہو اور اب وہ باتیں مجھے بتانا چاہ رہے ہو۔ ہاں دوست، میں اندر ہی اندر بڑے کرب میں مبتلا ہوں۔ پر کیا ہوا تمہیں؟ اس نے پرتجسس لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ اس پر میں نے اسے تمام واقعہ منوان کہہ سنایا۔ میری باتوں کو سن کر وہ گہری سوچ میں گم ہو گیا اور پھر چند لمحوں کے بعد اس نے مجھ سے کہا، میرے دوست، تم نے اسی وقت مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں دیکھتا تو صحیح کہ آخر وہ کمبل پوش شخص کون تھا جو ہمارے مکان کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ یار، اس نازک لمحے میری جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ شاید اس کی آنکھوں کے سحر نے میری قوت گویائی ہی سلب کر لی تھی، تو میں تم سے کیا بات کرتا۔ خیر، اب اگر وہ کبھی کہیں نظر آئے نا تو مجھے تم ضرور بتانا۔ اب سو جاؤ، اور ہاں، سونے سے پہلے 3 بار چاروں کل ضرور پڑھ لو۔ خدا نے چاہا تو ہر شر سے محفوظ رہو گے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات پر فوراً عمل کیا اور پھر ساری رات خوب گہری نیند سویا رہا۔ اس دوران مجھے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی۔ صبح ہوئی تو ہم معمول کے کاموں میں مشغول ہو گئے، اور جب کالج جانے کے لیے گھر سے نکلے تو میں نے دیکھا راستے میں ایک درخت کے نیچے جو موچی جوتوں کی مرمت کیا کرتا تھا وہ اشاروں سے ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ یہ شخص کوئی 60-65 برس کا ہوگا۔ داڑھی کے بال تقریباً سفید ہو چکے تھے، مگر چہرے پہ کوئی خاص جھریاں نہیں تھیں۔ قد کاٹ بھی مضبوط تھا۔ میں نے اورنگزیب کو موچی کی طرف متوجہ کیا اور پھر ہم دونوں اس کی طرف بڑھے اور قریب پہنچ کر اورنگزیب نے پوچھا، بابا جی کیا بات ہے؟ تمہیں ہم سے کوئی کام ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ اس کی بات پر اس شخص نے فوری طور پر کچھ نہ کہا۔ ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہو۔ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ہم سے کوئی خاص بات کہنا چاہتا ہے۔ وہ کافی دیر اپنا سر جھکائے بیٹھا رہا اور ہم گم سم اسے تکتے رہے۔ اس کی بات سننے کے لیے ہم بےتاب تھے۔ کل کوئی شخص کالا کمبل اوڑھے آپ لوگوں سے ملا تھا؟ ہاں بابا جی، کل ایک ایسا شخص ہی ہمارے مکان کے دروازے کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ نہایت بھیانک تھا کہ اسے دیکھتے ہی میرا دل ہول کھانے لگا۔ تو میرا اندازہ درست نکلا۔ بابا جی، آپ اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آخر کون تھا وہ، اور اسے ہم سے کیا غرض تھی؟ وہ ہمارے مکان کے پاس کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ اس بات کا جواب میں بعد میں بتاؤں گا۔ اس وقت صرف اتنا کہنا ضروری ہے کہ تم اس سے ہوشیار رہنا۔ احتیاط بہت ضروری ہے۔ ہم شش و پنج میں پڑ گئے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ ابھی ہم بڑی سڑک پر پہنچے ہی تھے کہ ایک بس آ گئی اور ہم جلدی جلدی اس پر سوار ہو گئے۔ میں اورنگزیب کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ مجھے کسی انجانے سے خطرے کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں موچی کی باتیں سن کر اندر سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس نے مزید کچھ بتانے سے وقتی طور پر گریز کیا تھا۔ کالج میں بھی کسی لیکچر کو سننے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کوئی بھی پیریڈ میں نے توجہ سے نہیں لیا۔ دوپہر کھانا کھاتے ہوئے اچانک ہی اچھل پڑا۔ میرے پاؤں کے ساتھ ایک سیاہ بلی اپنا جسم کھجانے لگی تھی۔ مجھے اس طرح گھبرا کر کھڑے ہوتے دیکھ کر اورنگزیب نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا، کیا ہوا یار؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس سیاہ بلی کو خوفزدہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کی آنکھیں ہو بہو اس کالے کمبل والے شیطان جیسی تھیں۔ میرے جواب نہ دینے پر اورنگزیب اٹھا اور میری طرف آیا، اور پھر اس نے سیاہ بلی کو ایک زوردار ٹھوکر رسید کی، مگر وہ چوٹ کھا کر بھی بھاگی نہیں، بلکہ دانت نکالتے ہوئے اپنے منہ سے خوفناک آوازیں نکالنے لگی۔ اورنگزیب نے ایک زوردار ٹھوکر اور رسید کر دی، جس پر سیاہ بلی نے غراتے ہوئے اس کے پاؤں پر اپنا پنجہ مارا، مگر اس نے تیسری ٹھوکر اس زور سے ماری کہ سیاہ بلی خاصی دور جا گری اور وہاں سے بھاگ گئی۔ ہوٹل میں موجود لوگ اس طرف متوجہ ہو گئے تھے، مگر اورنگزیب نے پرواہ نہ کی اور اطمینان سے جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ میں نے تو نوالا توڑ کر منہ میں ڈالا اور اسے چبانے لگا، مگر نوالا میرے حلق سے ہی نہیں اتر رہا تھا۔ کھانا کھا کر ہم نے بل دیا، ہوٹل سے باہر نکل آئے اور پھر بس پکڑ کر گھر کی طرف چل دیے۔ جب بس سے اتر کر اس گلی میں داخل ہوئے جہاں ایک درخت تھا، تو ہم نے محسوس کیا کہ وہ موچی کام کاج چھوڑ کر جیسے ہمارا ہی انتظار کر رہا ہو۔ ہم لوگ بھی سیدھے اسی کی طرف بڑھے۔ جب ہم اس کے قریب جا کھڑے ہوئے تو اس نے تھوڑی دیر کے لیے اپنا سر جھکا لیا جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو، پھر فوراً بولا، آج وہ سیاہ بلی کے روپ میں تم دونوں کے پاس ہوٹل میں آیا اور حملہ بھی کیا۔ اب اس کا کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ وہ تمہارے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔
بابا جی آخر وہ ہے کون اور ہمارے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ وہ اس لیے کہ تم لوگوں کو شمشان گھاٹ کی طرف جانے سے روکے۔ وہ ایک شیطان ہے۔ کسی زمانے میں اسے ایک بہت بڑی جاگیر ورثے میں ملی تھی۔ اسے جادو ٹونے کا بہت شوق تھا۔ اس نے اپنی تمام دولت اور جاگیر اسی کام میں لگا دی۔ بڑے بڑے جادوگروں سے اس نے کالا علم سیکھا، کئی چلے کاٹے اور اپنی طاقت بڑھاتا رہا۔ اس مکرو کام میں ماہر ہونے تک اس کی تمام جمع پونجی ختم ہو چکی تھی۔ جاگیر بک چکی تھی مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے اپنے گرد اپنے جیسے کئی مرد اور عورتیں جمع کر لیے تھے۔ یہ شیطانی ٹولہ ایسے ایسے کام کرتا کہ لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ لوگ ان سے خوفزدہ رہنے لگے تھے۔ کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں تھی۔ سینکڑوں معصوم بچے ان کے عملیات کی بھینٹ چڑھ چکے تھے، اور پھر ان لوگوں نے شمشان گھاٹ میں ڈیرے جما لیے، جس کی وجہ سے اس علاقے میں رہنے والوں نے اس شمشان گھاٹ پر مردے جلانے چھوڑ دیے اور وہ ویران ہو گیا۔ پھر اس پراسرار شیطانی ٹولے نے خود کو بھی ہلاک کر لیا تاکہ وہ بدروہیں بن سکیں۔ تم دونوں نے شمشان گھاٹ میں اس برگد کے درخت پر جن چمگادڑوں کو دیکھا تھا، وہ سب وہی شیطانی ٹولہ تھا جو دن کے وقت چمگادڑوں کے روپ میں الٹے لٹکے رہتے ہیں اور رات کے وقت اپنے شیطانی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ چاند کی 14ویں رات کو دور دراز کے کہیں گاؤں سے 6-7 مہینے کے بچے کو اٹھا لاتے ہیں اور اسے ہلاک کر کے اپنی شیطانی قوت بڑھاتے ہیں۔ مجھے میرے پیر نے ان شیطانوں کو جہنم رسید کرنے کے لیے بھیجا، مگر مجھے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بہادر لڑکوں کی ضرورت تھی۔ قدرت نے تم دونوں کی شکل میں یہ کام بھی آسان کر دیا۔ مجھے معلوم ہے تم کل چھٹی کے دن اس شمشان گھاٹ جانے والے ہو۔ ضرور جاؤ، اس طرح میرا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ مگر اس سے بابا جی آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ میں تم دونوں کو بعد میں بتاؤں گا، پراسرار موچی نے جواب دیا۔ اتنی لمبی اور طویل گفتگو سننے کے بعد ہم آ گئے اور اس موچی کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ وہ واقعی کوئی پہنچا ہوا بزرگ تھا۔ اسے وہ تمام باتیں معلوم ہو چکی تھیں، جبکہ یہ وہاں موجود بھی نہیں ہوتا تھا۔ مثلاً کالے کمبل والا خوفناک شخص، ہوٹل میں سیاہ بلی والا واقعہ، یہ تو وہاں تھا ہی نہیں، تو پھر اسے کیسے علم ہو گیا؟ یہی باتیں اس کی بزرگی کو ظاہر کرتی تھیں۔ اس موضوع پر وہ دونوں دوست رات گئے باتیں کرتے رہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سو گئے۔ اورنگزیب اپنی چارپائی اس کے کمرے میں لے آیا تھا۔ آدھی رات کا وقت ہوگا کہ کسی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں جو منظر میں نے دیکھا، اس سے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اورنگزیب کی چارپائی پر ایک ناگ پھن اٹھائے خوفناک انداز سے پھنکار رہا تھا۔ میرے دوست کی آنکھیں ڈر کے مارے ابلی پڑ رہی تھیں، چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ مجھ میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی چیز اٹھا کر سانپ پر دے مارتا، اور شاید اورنگزیب اس لیے پتھر کا بت بن گیا تھا کہ اگر اس نے ذرا سی بھی حرکت کی تو وہ ناگ کہیں اسے ڈس نہ لے، کہ اچانک ایک بہت بڑا نیولا اللہ جانے کدھر سے آیا۔ اس نے ایک ہی چھلانگ میں اس ناگ کی گردن اپنے منہ میں دبوچ دی اور اسے ساتھ لیے ہوئے چارپائی سے بہت دور جا گرا۔ ان نازک لمحات سے فوراً فائدہ اٹھاتے ہوئے اورنگزیب اٹھ کر تیزی کے ساتھ میری چارپائی پر آ گیا۔ کالے ناگ اور نیولے میں زبردست جنگ ہو رہی تھی۔ خاصی دیر تک تو یوں معلوم ہو رہا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی کسی دوسرے کو زیر نہیں کر سکے گا، مگر پھر ہم نے دیکھا کالے ناگ نے ایک دم چمگادڑ کا روپ دھارا اور دیکھتے ہی دیکھتے روشن دان کے راستے سے غائب ہو گیا، اور نیولا زمین پر 4 بار لوٹ پوٹ ہوا، اور پھر ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے ہمارے سامنے موچی بابا موجود تھے۔ انہیں دیکھتے ہی ہماری جان میں جان آئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں عین وقت پر آ گیا، ورنہ وہ اورنگزیب کو ہلاک کر دیتا۔ دراصل یہ وہی شیطان تھا جو کل ہوٹل میں تمہیں نظر آیا تھا، اور تمہارے دوست نے 3 ٹھوکریں مار کر اسے ادموا کر دیا تھا، اس لیے آج رات وہ انتقام لینے آیا تھا۔ مگر بابا جی، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کچھ دیر پہلے آپ نیولے کے روپ میں تھے اور اب آپ ہمارے سامنے انسانی روپ میں ہیں۔ انسان تو اپنا روپ نہیں بدل سکتا، اس میں آخر کیا حقیقت ہے؟ تم ٹھیک کہتے ہو اورنگزیب، یہ روپ بھی میرا اصلی روپ نہیں ہے۔ میں دراصل ایک جن ہوں اور ان بزرگ کے ہاتھوں مسلمان ہو چکا ہوں۔ میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے۔ یہ کام انہوں نے میرے سپرد اس لیے کیا تھا کہ میں اسے بخوبی انجام دے سکوں۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ اب تم بے فکر ہو کر چین کی نیند سو جاؤ، کل چھٹی کا دن ہے، تم اپنے کام کو پورا کرنا۔ یہ کہتے ہی وہ غائب ہو گیا۔
موچی بابا کی باتیں سن کر ہم حیران رہ گئے اور ہمارے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کچھ دیر تک تو ہم ایک دوسرے کی شکلیں ہی دیکھتے رہے۔ اتنے حیران کن واقعات تھے جن سے ہمیں واسطہ پڑ رہا تھا۔ اگر ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ گھر چھوڑ کر کب کا بھاگ گیا ہوتا۔ خیر، ہم دونوں اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹ گئے مگر ہماری آنکھ نہیں لگی۔ فجر کی اذان تک چارپائیوں پر پڑے کروٹیں ہی بدلتے رہے۔ فجر کی نماز مسجد میں ادا کی، گھر آ کر ناشتہ کیا اور آئندہ کا پروگرام بنایا۔ ہم شمشان گھاٹ جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ میں نے پہلے سے محسوس کیا کہ میرے اندر اب وہ خوف نہیں تھا جن بابا کی باتوں سے ہمیں حوصلہ ملا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ہماری قریب کی بستی میں موچی کے روپ میں رہتا تھا، جہاں سے ہمارا آنا جانا ہوتا تھا۔ میرے دل کو بہت ڈھارس ہو گئی۔ میں نے بندوق اورنگزیب کو اس لیے پکڑا دی کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کا نشانہ بہت اچھا ہے، اور ایک تیز دھار والا چاقو بھی اس کے سپرد کر دیا۔ باقی ایک چاقو اور دوسرا سامان میں نے پکڑ لیا اور پھر گھر کو تالا لگا کر ہم شمشان گھاٹ کی طرف چل دیے۔ راستے میں دھوبی گھاٹ تھا۔ ہم نے دیکھا سب دھوبی اپنا کام کاج چھوڑ کر ایک جگہ جمع تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ہمارا ہی انتظار کر رہے ہوں۔ جب ہم پہنچے تو وہی دھوبی جس سے پچھلی اتوار کو گفتگو ہوئی تھی اور جس نے ہمیں شمشان گھاٹ کی طرف جانے سے منع کیا تھا، آگے بڑھایا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، بچوں، مجھے معلوم تھا کہ آج تم ضرور آؤ گے، اسی لیے ہم سارے کام کاج چھوڑ کر تمہارا انتظار کر رہے تھے تاکہ تم لوگوں کو شمشان گھاٹ کی طرف جانے سے روک دیں۔ اپنی جان پیاری ہے تو اس طرف جانے کا اپنا ارادہ ترک کر دو۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، ہم اس طرف جانے سے رک جائیں گے؟ آخر ہمیں اس طریقے سے روکنے کا مقصد کیا ہے؟ تم دونوں کو باز آنا ہوگا، اپنی قیمتی جانوں کو مت گواؤ، وہ شیطانی چڑیلیں ہمارا یہاں جینا محال کر دیں گی۔ بابو جی، ہم بال بچے والے ہیں، دن بھر محنت مشقت کر کے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کماتے ہیں۔ اگر ان چڑیلوں سے ٹکرانے کی کوشش کی تو ہم یہاں پر کام کرنے کے لیے بھی نہیں آئیں گے۔ ہم مرنا نہیں چاہتے۔ اس دوران ایک اور شخص بھی درمیان میں بول پڑا۔ ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ انہیں کیا کہیں۔ پھر اورنگزیب نے نرم لہجے میں کہا، ہم تو یہ سب کچھ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے ہی کرتے ہیں۔ ان چڑیلوں کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ ہمیں علم ہوا ہے کہ شمشان گھاٹ کی چڑیلوں نے لوگوں کا جینا دو بھر کر رکھا ہے۔ دور دراز کی بستیوں سے معصوم بچے اٹھا کر لائے جاتے ہیں۔ تم ذرا سوچو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ برائی کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ بیٹا، تم ٹھیک کہتے ہو، ان شیطانی چڑیلوں کا تو بڑے بڑے شکتی والے کچھ نہ بگاڑ سکے، پر تم لوگ کیا کر لو گے؟ 2 نوجوانوں سے یہ کٹھن اور جان لیوا کام کیسے ممکن ہوگا؟ ان کا مقابلہ کرنا کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہے۔ بوڑھا دھوبی بولا، ہم اکیلے نہیں ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے جو برے کاموں کا خاتمہ کرنے کے لیے انسان کا ساتھ دیتی ہے۔ ایک بزرگ ہستی بھی ہماری مدد کو ہے۔ تم لوگ دیکھ نہیں رہے ہم کتنے بے خوف اور نڈر ہو کر اس طرف بڑھ رہے ہیں؟ حالانکہ ان چڑیلوں میں سے کچھ چڑیلوں نے مختلف روپ بدل کر ہم پر وار بھی کرنا چاہا، مگر وہ ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال تھی، اور اب بھی انشاءاللہ عزیز وہ سب ہلاک ہو جائیں گے، ہم ہی ان کا خاتمہ کر دیں گے، اورنگزیب نے کہا۔ وہ سب یہ باتیں سن کر مسکرا دیے اور دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ ہم دونوں آگے بڑھ گئے۔ پھر جیسے ہی ہمارے قدم شمشان گھاٹ کی حدود میں داخل ہوئے، ہم پر خوف طاری ہونے لگا۔ اورنگزیب نے فوراً کہا، میرے دوست، درود شریف کے ساتھ کل شریف بھی پڑھا کرو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خود بھی آیت الکرسی کی تلاوت کا دل میں ورد کرنا شروع کر دیا۔ اس کی برکت سے ہمارے اندر کا خوف ختم ہو گیا۔ اسی وقت ہم نے محسوس کیا درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی چمگادڑوں میں بے چینی سی پیدا ہونے لگی تھی۔ حالانکہ وہ درخت ہم سے خاصا دوری پر تھا، مگر دور ہی سے ہمیں ان میں ہلچل محسوس ہو رہی تھی۔ اکا دکا چمگادڑیں اڑنے بھی لگی تھیں۔ ہم جب اس درخت کے نیچے پہنچے تو اورنگزیب نے ان خون آشام چمگادڑوں پر فائر کھول دیا۔ زبردست دھماکے کے ساتھ 20 چمگادڑیں زمین پر آ گریں۔ ہمارے کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ اورنگزیب نے اس کی پرواہ نہ کی اور کارتوس بندوق میں ڈال ڈال کر ان پر فائر کرتا رہا۔ شمشان گھاٹ میں اتنا بھیانک شور برپا تھا کہ اگر ہم کوئی بات ایک دوسرے سے کہتے تو وہ بات بھی ہمیں سنائی نہ دیتی۔ اور پھر اچانک ایک بہت بڑی چمگادڑ نے حملہ کر کے اورنگزیب کو اٹھا لیا اور وہ اڑتا ہوا ایک طرف کو چلا گیا۔ یہ دیکھتے ہوئے میں بھی اس کے پیچھے دوڑا۔ وہ چمگادڑ ایک کھنڈر نما عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ اس چمگادڑ نے اورنگزیب کو چھوڑ دیا اور وہ فرش پر آ گیا۔ اس دوران اسے محسوس ہوا کہ فرش پر گرنے سے پہلے ہی کسی نے اسے تھام لیا ہو۔ بلا شبہ یہ غیبی مدد تھی، کیونکہ اسے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی۔ بندوق اب بھی اورنگزیب کے ہاتھوں میں تھی۔ میں بھی دوڑتا ہوا اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ سامنے والا منظر چونکا دینے والا تھا، جس نے ہمیں لرزا کر رکھ دیا۔
ہمارے سامنے وہی کمبل والا پراسرار شخص کھڑا تھا، مگر اب اس کا سر ننگا تھا جو خوب چمک رہا تھا۔ اس کے مکروہ چہرے پر بھیانک پن موجود تھا۔ اس کی آنکھیں دیے کی طرح روشن تھیں۔ کوئی یہ دن تھا لیکن پھر بھی روشنی بہت تیز تھی۔ اس شخص کے دونوں ہاتھوں پر ایک بچہ تھا جسے اس نے سر سے بلند کر کے اٹھایا ہوا تھا۔ اتنے میں وہ چمگادڑ جس نے اورنگزیب کو اٹھا کر یہاں یوں لا پھینکا جیسے کہ وہ دودھ پیتا کوئی بچہ ہو۔ اب وہ چمگادڑ ایک خوفناک عورت کا روپ دھار چکا تھا جس کے منہ سے خوفناک کہکہے بلند ہو رہے تھے کہ اس کالے کمبل والے شیطان نے اسے جھڑک دیا۔ اس شیطان کا چہرہ غضبناک ہو رہا تھا اور وہ ایسی نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہا تھا جیسے وہ ہمیں زندہ نہ چھوڑے گا۔ ہمارے دل و دماغ بھی ان کی نگاہوں کے زیر اثر تھے، اور پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بچے کو زمین پر پٹک دیا۔ بچے کے منہ سے کربناک چیخیں بلند ہوئیں، لیکن جہاں بچہ گرا تھا وہاں کافی گھاس اگی ہوئی تھی۔ بچہ زخمی تو ہوا مگر مرا نہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا اس شیطان نے 3 رخوں والا نیزہ لیا اور چاہتا تھا کہ وہ نیزہ بچے کے پیٹ میں گھونپ کر اس کا خاتمہ کر دے کہ اس کا نیزے والا ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہو کر رہ گیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ نیزہ بچے کے پیٹ میں پیوست کر دے، مگر وہ اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا، اور پھر اس کے چہرے پر خوف طاری ہونے لگا، اور اس کی ساتھی شیطانی عورت اور وہ خود نیزہ بردار پراسرار شخص وہاں سے بھاگ جانا چاہتے تھے کہ اچانک ایک سمت کسی کو دیکھ کر ان کے اٹھے ہوئے قدم رک گئے اور وہ آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف ہٹنے لگے، مگر ہمیں کوئی نظر نہ آیا۔ اچانک ان شیطانوں کے جسموں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں جل کر راکھ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی وہ موچی جن ہم پر ظاہر ہو گیا اور ہمیں اس بہادری کے کام پر مبارکباد دی۔ ہم وہاں سے واپس ہوئے تو ہم نے دیکھا برگد کا وہ درخت چمگادڑوں سے پاک ہو چکا تھا اور اس کے نیچے سینکڑوں ڈھانچوں سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ ہم نے اس بدبو سے بچنے کے لیے منہ پر رومال رکھ لیے، تیز تیز قدم لیتے ہوئے شمشان گھاٹ سے باہر نکل آئے۔ موچی جن وہاں سے اپنے پیر صاحب کے پاس کامیابی کی خبر سنانے چلے گئے۔ جب دونوں دوست دھوبی گھاٹ پر پہنچے تو وہاں موجود دھوبی حیرت اور خوف سے ہمیں یوں دیکھنے لگے کہ انہیں یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ ہم دونوں وہی ہیں، مگر اورنگزیب کے ہاتھ میں بندوق دیکھ کر سمجھ گئے۔ دراصل ہمارا تمام جسم خون میں لت پت تھا، چہرے بھی پوری طرح بگڑے ہوئے تھے۔ اپنے مکان پر پہنچ کر ہم نہائے، کپڑے بدلے۔ نہانے سے پہلے ہم نے آئینے میں اپنی شکلیں دیکھیں تو ہنسے بغیر نہ رہ سکے، کیونکہ ہم ایک اذیت ناک اور خوفناک ماحول سے گزر کر آئے تھے۔ پھر اس دن کے بعد درخت کے نیچے ہمیں وہ موچی بابا جو کہ حقیقتاً جن تھا کبھی بھی دکھائی نہ دیا، مگر جو کچھ مجھ پر اور اورنگزیب پر گزری تھی اسے ہم برسوں تک نہ بھلا سکے۔